अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूँ अनमोल हक। पाकिस्तानी सियासत में तब्दीलियाँ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है तो बहुत सारी सियासी जमातें मिलकर काम करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। काम होगा या नहीं, लेकिन इलेक्शंस मिलकर लड़ने पर ज़रूर मुत्तफिक हो चुकी हैं, जिसमें सरफहरिस्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM। इसके बाद अगर बात की जाए तो IPP के अंदर कुछ नए एडिशन जो हैं वो जारी हैं, जिनमें गुलाम सरवर खान साहब का नाम जो है वो आ रहा है। और आज की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि नवाज शरीफ को उनकी वापसी के बाद क्लीन चिट तो मिल ही रही थी और मिल भी चुकी थी कि किस तरह से वो इलेक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और करते आएंगे भी जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, और उसके बाद भी शायद वो अपना रोल प्ले करें पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन आज उनके असासे भी उन्हें लुटाने का हुक्म दे दिया गया अदालत की जानिब से, क्योंकि अब इलेक्शंस हैं तो कैंपेन में उनके असासे उनके काम आएंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड का एक गिला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बहुत देर से आ रहा है और ये आज भी जारी है। यहाँ तक कि खुर्शीद शाह ने ये बयान भी दे दिया कि अगर नवाज शरीफ कुछ दिनों के लिए जेल चले जाते तो उनका सियासी कद जो है वो बढ़ जाता, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ज़ोर ज़बरदस्ती की बिना पर किसी को भी इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। और बात करें जैसे कि इलेक्शन से पहले एक ये कह लें कि हमारी रिवायत है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और इलेक्शंस के बाद वो दावे न जाने कहाँ चले जाते हैं, इनका तो पता नहीं। उसी तरह से जैसे ही इलेक्शंस आ रहे हैं बड़े बड़े दावे शुरू हो गए हैं। पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये दावा कर दिया है कि हम जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद बिजली मुफ्त कर देंगे कुछ यूनिट्स तक, जिस तरह से IPP की जानिब से कहा गया था। एक छोटा सा खैर मकदम करने की कोशिश की गई थी। इसी तरह नून लीग ने भी कह दिया जी हम जी जो है वो बिजली को मुफ्त करने की कोशिश करेंगे। और PTI पार्टी की जानिब से, PTI पार्टी के अंदर से करप्शन स्कैंडल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ही वो पार्टी इक़्तिदार से हटी है, इतने बड़े करप्शन स्कैंडल कि आम आदमी की समझ में आना, 3 साल के अंदर इतने बड़े एडिशन हो जाना असासों के अंदर, वो समझ से बाहर है कि किस तरह से ये 3 साल में, एक छोटे से अरसे में 36 महीने के अंदर इतने असासे किस तरह से बढ़ गए हैं। और आज हमें पैनल पे ज्वाइन किया है खेलदास कोहस्तानी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अरशद वोहरा साहब हैं, रहनुमा MQM। सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ खेलदास कोहस्तानी साहब से। खेलदास कोहस्तानी साहब बताइएगा, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी, इलेक्शंस आ रहे हैं, अब तो ये तो हतमी सी बात है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस पर तो दो राय हो नहीं सकती। अब जिस तरह से इलेक्शंस अनाउंस हुए वैसे ही नून लीग ने अपना जो सियासी काम है वो शुरू कर दिया और गठजोड़ बनाना पार्टियों के साथ शुरू कर दिया, जिसमें MQM के साथ सबसे पहले ये हुआ है और गठजोड़ उसका, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान जाकर भी वो इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं कि वहाँ की बाप पार्टी के साथ वो मिलकर बैठेंगे। तो ये जो गठजोड़ है इसमें ये क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो MQM को किस तरह से बेनिफिट दे सकती है, और अगर इसके काउंटर पार्ट में बात की जाए तो MQM किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक बेनिफिशरी जो है वो कह लें कि प्रूव हो सकती है। बड़ी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। देखिए, ये जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तब MQM हमारा MQM से हमारी इत्तेहाद था और वो हुकूमत में हिस्सा थी। MQM ने हुकूमत को सपोर्ट किया और उनका बड़ा मसला जो उस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने एड्रेस किया वो था कराची की जो आबादी जो कम आ रही थी, 1 करोड़ 30 लाख गिने गए थे मरदमशुमारी में। तो उन्होंने उस पर प्राइम मिनिस्टर से कई बार आके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब से भी उनकी कई मीटिंगें हुई और उस मामले को एड्रेस किया गया और 2 करोड़ से ज़्यादा जो डेट बढ़ी, 2-3 दफ़ा डेट बढ़ी, तो उसमें आबादी को सही गिना गया। तो MQM समझती है कि पहले उन्होंने हमेशा हुकूमत बनने के बाद किसी पार्टी से जाके इत्तेहाद किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि MQM ने इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट जो हो रही है उस पर इत्तेहाद पहले कर दिया है। उसमें जो आपका बुनियादी सवाल है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, तो देखो मुस्लिम लीग नून का कराची के 3 अज़ला क्यामाड़ी, कोरंगी और मलीर में बहुत अच्छा वोट है नवाज शरीफ साहब का, जो 2018 में तकरीबन 4.5 लाख उस वोटों की तादाद थी। मुख्तलिफ उम्मीदवारों को पड़ा था, किसी हल्के में 20,000, किसी में 45,000, किसी में 35,000, इस तरह कई हल्कों में इन डिस्ट्रिक्ट में अच्छा ठीक ठाक वोट है। बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी वोट बैक हमारा है, उसमें थोड़ा कम है मगर है सही। तो ज़ाहिर है जब हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हमारी कोशिश है कि 3 से 5 सीटें हम
ایم کیو ایم کو کہیں گے کہ اس سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو, باقی سیٹوں پہ ایم کیو ایم کو لڑے گی. تو ایم کیو ایم کو جو 2013 میں 17 سیٹیں تھی, 2018 میں ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا, ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا. تو اب ہم 2013 والی پوزیشن میں نون لیگ کے پاس کراچی سے 1 سیٹ تھی, 2 صوبائی کی تھی. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2013 والی پوزیشن میں جائیں. 23 سیٹیں کراچی کی ہے, جس میں زیادہ تر ایم کیو ایم اور 3 سے 5 سیٹوں پہ ہمیں کامیابی ہو. اور ظاہر ہے جب حکومت سے پہلے ہمارا اتحاد بنائے تو حکومت میں آنے کے بعد ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے ووٹر کو بتائے گی کہ مرکز میں ہم تو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے ہیں, ایم کیو ایم تو اتنی بڑی جماعت نہیں ہے, مگر مسلم لیگ نون سے ہمارا اتحاد ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کا موقع فراہم کرے گی. نواز شریف صاحب کا جس طرح تاریخی یعنی کہ استقبال بات ہوا تو وہی ہے تو کہ وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جب ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری طرف سے بھی ہوگی, ان کی طرف سے بھی ہوگی, لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ سپورٹ بعد میں کر سکے گی. رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ارشد وہرا صاحب موجود ہیں. نہیں ایک منٹ میڈم, میں بتا دوں. دیکھیں, الیکشن سے پہلے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی حکومت ہوگی, حکومت میں شامل ہوگی مرکز میں. وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو بتائے گی کہ مرکز سے ہمیں یہ ملے گا. اور سندھ میں ہم نے سندھ کی سطح پہ حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم سے بھی اتحاد کیا ہے, تاکہ صوبائی حکومت جو بنے, ہمیشہ یہ بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا اینٹی پیپلز پارٹی, اس میں بڑی اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی ایم کیو ایم, فنکشن لیگ, جے یو اے ایف اور مسلم لیگ نون اور باقی الیکٹیبل, یہ ملا کے ہم ان کا سندھ میں حکومت بنائیں گے. اب جب سندھ میں حکومت بنیں گے 18 امینڈمنٹ کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس ہے, تو کراچی سے لے کر کشمیر تک ہم سندھ کے مسائل کو حل کریں گے جو 15 سال میں نہیں ہو سکے ہیں. اس سوال کا جواب لیں گے کہ کس طرح سے ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کو بینیفٹ دے سکتی ہے. ارشد وہرا صاحب, ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھنے میں آیا ماضی کی اگر بات کریں تو ایم کیو ایم جو ہے جو بھی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے اس کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا لیتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا کافی مرتبہ. اس بار الیکشن سے پہلے ہی اتحاد بنا لیا گیا. ایم کیو ایم کو اس بات پہ یقین ہے کہ اس بار جو وزیر اعظم ہوں گے وہ نون لیگ سے ہی ہوں گے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم ہمیشہ سے جو ہے نا حکومت میں نہیں رہی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہے. سندھ میں بھی تقریباً جو ہے کافی تقریباً 2 ٹرمز پوری جو ہے اپوزیشن میں ہی گزاری ہیں. تو ارشد وہرا صاحب, وہی بات ہے نا کہ اپوزیشن میں رہ کر بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا لیتی ہے ایم کیو ایم, تو اس بار پہلے ہی بنا لیا گیا. میں بات اپنی ختم کر لوں کیا؟ جی جی جی. ایم کیو ایم کی جو نمبر آف سیٹس ہوتے ہیں نا, جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں جیوگرافیکلی, جس طرح ڈسٹریبیوشن ہے اور جو سیٹس ایم کیو ایم کو ملتی ہے, ایم کیو ایم ہمیشہ ایم کیو ایم کی ایک اپنی امپورٹنس رہی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے سیٹوں سے ہی ایم کیو ایم کی سیٹوں سے ہی وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ بنتی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم عوام کے فائدوں کے لیے, عوام کے جو ہے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے جو معاہدے کرتی ہے. پچھلی دفعہ جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایم کیو ایم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئی تھی, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم نے جو ہے مردم شماری جو کہ کانسٹیٹیوشنلی 10 سال بعد ہوتی ہے 5 سال میں کروائی. اسی طریقے سے جو ہے K4 کا منصوبہ دوبارہ سے شروع ہوا, اور جو ہے سندھ میں جو ہے بلدیاتی انتخابات میں بائیک آؤٹ کیا, اور ہماری جو مین ڈیمانڈ تھی اس کے فوری بعد آپ دیکھیں 58 یونین کونسل جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا. 58 یونین کونسل غائب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا جو ہے ایک ملتان یا گجرانوالا جیسا شہر غائب کر دیا. تو ایم کیو ایم نے اچیو کیا ہے. ایم کیو ایم نے یہ بھی اچیو کیا ہے کہ مردم شماری جب ہوئی ہے تو اس کے بعد کراچی کی ایک قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھی ہیں. تو دیز آر آل اچیومنٹس. ایسا نہیں ہے, ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرتی ہے پلاننگ سے کرتی ہے, اور ابھی بھی ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے 3 رکنی کمیٹیاں دونوں طرف سے ہیں, وہ بیٹھیں گی, وہ ڈسکشن کریں گی, اور جو کچھ بھی ہوگا جہاں پہ بھی ہم یہ بہتر سمجھیں گے کہ اس سے جو ہے ایم کیو ایم کے ووٹروں کو فائدہ ہوگا, وہی فیصلہ ہوگا. جی وہرا صاحب, اب تو دوسری ایک میٹنگ بھی ارینج ہو رہی ہے پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی, اور اب رخ کرتے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب کا, رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सामने आ रहा है। ये शिकवा बहुत देर से चलता आ रहा है और अब भी कंटिन्यू है। जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया, ये क्या अभी जारी रहेगा अनटिल एंड अनलेस इलेक्शंस हो नहीं जाते? और एक और बात कि 16 माह पीडीएम एक हुकूमत रही, आपका गठजोड़ रहा बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ, तब ये इख्तलाफात सामने क्यों नहीं आया? आज खुर्शीद शाह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नवाज शरीफ कुछ दिन जो है वो जेल में रह लेते तो सियासी कद जो है वो बढ़ जाता। तो ये इख्तलाफात जो अब सामने आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं सामने आए जब पीडीएम के साथ आपकी हुकूमत चल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर आपके थे? देखिए, इख्तलाफात हमारे रहे हैं, हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा या पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत होती थी तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होती थी और अगर इनकी गवर्नमेंट होती थी तो हम अपोजिशन में होते थे। और ये दहाइयों की सियासत ऐसे ही रही है। अब ये तवक्को रखना कि हम कोई एक जमात की तरह बिहेव करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से बच्चों वाली सोच है, ऐसा हो नहीं सकता। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। जो आपने कहा, हमने पीडीएम की बिल्कुल गवर्नमेंट बनवाई। उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा था वो चीज़ें बड़ी खुल के आ गई हैं। वो जो हिटलर नियाजी का जो माइंड था और जो होना चाह रहा था यहाँ पे, जो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवा के और जो मुल्क के साथ खिलवाड़ खेलने वाले थे, वो तो सामने था। उस पर हमने इन्हें बनाया। अब नून लीग को उससे फायदा बहुत ज्यादा हुआ सियासी तौर पे। आज मियाँ साहब की वापसी हो, मियाँ शहबाज शरीफ के केसेस खत्म होना हो, नहीं तो ये लोग तो जेल के अंदर थे 3-3 साल और इनके तो बिल्कुल केसेस एंड पे पहुंचे हुए थे। ये भी इन्हें फायदा हुआ। दूसरा, ये सियासी तौर पे पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा इक़्तिदार में रहने वाली जमात भी मुस्लिम लीग नून है, जो तकरीबन 6.5 साल इक़्तिदार में, 6.25 साल रही है, 6.25 साल इक़्तिदार में रही है 10 साल में। तो ये जो इन्हें 16 महीने मिले वो भी, इससे इन्हें फायदा भी हुआ। और इन्होंने, हम तो बिल्कुल इनके साथ ठीक ठीक चल रहे थे जैसे चलना चाहिए और हमें ऐसे ही चलना चाहिए। हमारा रवैया यही है। लेकिन ये पसे पर्दा अगर कोई डबल गेम कर रहे थे, जैसे कि अभी एमक्यूएम के हमारे दोस्त भी बता रहे थे कि हमें, इन्होंने कहा कि हम ऐसे कर देंगे, आबादी ऐसे कर देंगे, फलां ऐसे कर देंगे। देखिए, सिंध के एक मखसूस हालात जनरल ज़िया ने पैदा करने की कोशिश की है। उसने ये सिंध के अंदर देही मतलब रूरल और जो अर्बन सिंध है उसकी डिवीजन पैदा की, जिसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। क्योंकि ये दोनों जमातें बेनिफिशरी हैं जनरल ज़िया के मार्शल लॉ की, पीएमएलएन भी और एमक्यूएम भी, और वो हमेशा अपने उसी पुराने फार्मूले के ऊपर जाते हैं इत्तेहाद करने के लिए। इन्होंने पहले भी आईजीआई बनाया था और ये हमेशा पीएमएलएन को सूट करता है कि वो ये तकसीम सिंध के अंदर जारी रखे। वगरना मुस्लिम लीग नून को जितनी मोहब्बत है सिंध के साथ वो तो सबको पता है। जितना मियाँ साहब वहाँ पे जाते हैं, इलेक्शन इन्हें याद आता है। जब इलेक्शन आता है इन्हें पता चलता है कि एक साहब मोहब्बत है, तो इसीलिए तो वहाँ की सियासी जमातों के साथ अब गठजोड़ जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी का नजर आया। वरस साहब, आपकी जानिब मुझे बात तो पूरा कर लेने दे। सुनिए जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन आपको सिंध नजर आए, याद आए, आप आगे पीछे जाए ना, सिंध के अंदर दूसरा बड़ा सूबा है, आपका पहला कैपिटल है, पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार है, आपका सबसे बड़ा कमर्शियल हब है वो। और फिर एक वहाँ आप कभी भी ना जाएं। लेकिन ये जो तकसीम इत्तेहाद क्यों बनाए जाते हैं कि आपको अपनी ताकत के ऊपर यकीन नहीं है, आपको यकीन है कि आप मौजूद नहीं, अब आप इत्तेहाद और बनाएं, वेलकम। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत ने हमीद गुल ब्रांड पे चलना है, आईजीआई ब्रांड पे चलना है, जनरल ज़िया ब्रांड पे चलना है, तो फिर इन्हें मुबारक हो। हम तो मुकाबला तब भी कर रहे थे जब इनके सर के ऊपर जनरल ज़िया था और जनरल हमीद गुल था, और हम आज भी करेंगे। जी, यकीनन जो है वो सारी सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि मुकाबला करें इलेक्शंस के अंदर भरपूर तरीके से, चाहे वो इंडिविजुअली करें या एक सियासी गठजोड़ बनाकर करें। वहरा साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। बताइएगा कि जब तहरीके अदम एतमाद आई थी तो एमक्यूएम ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उसी की बना पर उन्होंने एक्सेप्टेंस भी किया था उसको कि हम पीडीएम के साथ चलेंगे या नहीं। क्या वो मुतालबात या वो जो उन्होंने अपने इजहार किया था जिनका पीडीएम के सामने, वो एक्सेप्ट हुए थे? अब किस बिना के ऊपर दोबारा से नून लीग के साथ गठ जोड़ किया गया है? देखिए, असल में एमक्यूएम को सारी उम्र परेशानी रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। 15 साल में पीपल्स पार्टी, अभी ये खुद कह रहे थे कि कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है। कराची की पॉपुलेशन जो है 50% कच्ची आबादी में रहती है। कराची में 15 सालों में कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दें जो आया हो,
کراچی میں ماس ٹرانزٹ آج تک شروع نہیں ہو سکا. پورے ملک میں بڑے شہروں میں شروع ہو گیا, کراچی میں گرین لائن ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں, اور پھر 15,000 ارب روپے, تقریباً 20,000 ارب روپے ان کو 15 سال میں ملے. تو یہ تو سارے وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہوئے, اس کا کوئی ٹکل ڈاؤن افیکٹ نہیں آیا. آرٹیکل 140A کے تحت ان کو جو ہے پی ایف سی ایوارڈ مقرر کرنا چاہیے تھا. 15 سال میں ایک بھی پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہوا. این ایف سی ایوارڈ میں ہر سال یہ پیسے لیتے رہے, اور نیچے کہیں کوئی اچھا اربن کو تو چھوڑ دیں, آپ رورل میں ڈیولپمنٹ جو ہے سندھ میں نہیں کی, تو سندھ کی عوام جو ہے محرومیوں کا شکار ہے. سندھ میں چینج چاہیے, سندھ میں ایک صحیح معنوں میں وہ تبدیلی چاہیے جو کہ لوگوں کی خدمت کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور کراچی کی عوام نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 100 MGD جو ہے فاروق ستار کے دور میں آیا, دوسرا 100 MGD مصطفیٰ کمال کے دور میں آیا. کراچی جو ہے اس کو MQM کے ادوار میں ہی ڈیلیورنس لیول بڑھا ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہمیشہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس دفعہ تو پورے سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایون سندھ کے رورل ایریاز کا بھی یہی حال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے یہ عوام کی اہم خواہش کے مطابق ہے. عوام چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو نتیجہ سامنے آئے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا. گوہستانی صاحب, آپ سے بات کروں گی. بات کی جائے لیول پلینگ فیلڈ کی, تو جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ کب ہوں گے, تو کچھ چیزیں, کچھ باتیں ایسی لگ رہی تھیں کہ پری ڈیسٹینیٹڈ تھا کہ نون لیگ کو پتہ تھا کہ الیکشنز کب ہوں گے. جنوری فروری کی تاریخ جو ہے وہ دی جا رہی تھی, اور یہاں تک کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی بھی ہوئی. اور اب جب نواز شریف واپس آ گئے تو رستے کی ساری رکاوٹیں ایک ایک کر کے ساری دور ہو رہی ہیں, اثاثے مل رہے ہیں, کلین چٹس مل رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایک گلہ بن رہا ہے پیپلز پارٹی کا یا باقی سیاسی جماعتوں کا, یہ اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ گلہ تو ان کا بنتا ہے, کیونکہ جب پری ڈیسٹینیٹڈ چیزیں ہوں گی تو باقی سیاسی جماعتیں تو کہیں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل ہی نہیں رہی. دیکھیں, الیکشن صاف شفاف کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور ہماری 16 ماہ کی حکومت نے آخر میں آ کر الیکشن ایکٹ میں ترامیم بھی کی, اور الیکشن میں جو بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ الیکشن کس طرح صاف شفاف, ہم نے مل کر قانون سازی کی. ہم نے کیبنٹ میں رکھا کہ ہم CCI میں جا رہے ہیں, اور ہم مردم شماری جو 2023 کے مطابق ہونی چاہیے وہ ہم نے CCI میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا. یہ سارے فیصلے ہم جب 16 مہینے تھے, ہم نے جو بھی فیصلے اس حکومت میں کیے سب اتفاق رائے سے ہوا. تو جو CCI میں فیصلہ ہوا اس کے بعد یہ آئینی تقاضا تھا کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندی ہو. نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہے, اس کا وقت تھا, یہ الیکشن کمیشن نے مقرر کیا تھا. ابھی حالیہ سپریم کورٹ میں اس کا بھی فیصلہ ہو گیا, تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا. تو اس میں مسلم لیگ نون کا تو کہیں ذکر نہیں ہے, نہ کوئی ہم نے فیصلے کیے, نہ الیکشن ہم نے لیٹ کیے. اگر الیکشن آئین کے مطابق ہو رہی ہے, اگر اس کے بعد کی اگر بات کی جائے, جس طرح سے نواز شریف کی آمد ہوئی, کلین چٹ ملی, اثاثے مل گئے, آسانیاں بنائی گئی ان کے لیے, تو ایسے تو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ واقعی باقی جماعتوں کو نہیں مل رہی. دیکھیں, مجھے آپ بتائیں, 2002 میں نواز شریف صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا گیا, نہیں الیکشن لڑنے دیا گیا. ہماری پارٹی نے اس وقت بھی الیکشن میں حصہ لیا. 2008 میں ہمیں الیکشن میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کو حصہ نہیں لینے دیا گیا, اس کو الیکشن سے باہر رکھا گیا. مسلم لیگ نون نے الیکشن میں حصہ لیا. 2018 میں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو الیکشن سے باہر رکھا گیا. مسلم لیگ نون نے بطور جماعت الیکشن سے حصہ رکھا. ہم نے تب بھی یہ نہیں کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کوئی رونا رویا ہو. ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, اور ہم نے جتنی بھی ہمیں کامیابی ملی, ہم پارلیمنٹ میں آ کر ہم نے اپنے حلقوں کی نمائندگی, اپنی پارٹی کی نمائندگی, ہم سے اس پارلیمانی نظام میں ہم نے اس کا حصہ رہے. تو اب جب مسلم لیگ نون کے قائد جو نواز شریف صاحب ہے, اس کو ایک غلط فیصلے سے, جھوٹے فیصلوں سے, اقامہ کی بنیاد پاناما کا ڈرامہ رکھا گیا, اقامہ پہ نکالا گیا, اس کو یہ پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جب ناانصافی ہوئی تو عدالتوں کے سامنے آ کے اس نے سرنڈر کیا ہے,
عدالتوں نے اپیلیں بحال کیے, اسی عدالتوں میں ان کے خلاف فیصلے بھی آئے, اسی عدالتوں میں ان کو اگر ریلیف مل رہا ہے یا ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ کیوں اگر ایک ناانصافی ہوئی ہے اس کو انصاف اگر مل رہا ہے عدالتوں سے, اس میں لیول پلینگ کی فیلڈ کی کہاں بات آ جاتی ہے؟ تو تب تو انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھایا. 2018 میں ہمارے مینڈیٹ کو چورایا گیا تو ہم تب بھی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, تو تب پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم سب سارے پارلیمنٹ کے اندر چلتے ہیں. تو تب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی گئی. اب مجھے بتائیں کون سا جھوٹے مقدمات بنے؟ 9 مئی کا جو ٹولہ ہے, جو ٹولہ چاہتا ہے یہ ملک سری لنکا بن جائے, جنہوں نے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے اداروں پہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, ہمارے شہداء کے مجسموں پہ حملہ کیا, یہ دنیا کا کوئی قانون ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دیتا ہے. اگر 9 مئی کو وہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرتے ہیں, اس کے بعد ابھی جو گزشتہ ہفتے حملہ ہوا ان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اگر ایسے لوگوں کو یہ بات میں سزا ہوگی. بیرسٹر عامر صاحب سے بھی پوچھوں گی. بیرسٹر صاحب بتائیے گا, کوہستانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نون لیگ کے نواز شریف کو جو ہے وہ ایک کلین چٹس مل رہی ہیں, رستے کلیئر ہو رہے ہیں. آپ واقعی میں پیپلز پارٹی خوش ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ کی طرف سے گلہ آ رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی, اور بلاول بھٹو یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اگلا وزیر اعظم ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا, اس کے بعد کا کیا پارٹی کا لائحہ عمل ہوگا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ ایک آئینی حق ہے, اور ہم یہ تنزیہ طور پہ یاد کروا رہے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کہہ رہی تھی کہ تکڑی کے دونوں پلڑے برابر. یہ تقریریں یاد ہے نا آپ کو ان کے لیڈروں کی, کہ دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے, تب تک الیکشن نہیں ہوں گے, اور انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے. یہ تو کھیل داس صاحب تو بالکل بڑے ہی بھولے ہیں, یہ تو بیٹھ کے بھولی باتیں کرتے ہیں ادھر کہ ہم نے کب الیکشن آگے کروائے. ان کی قیادت کی تقریریں ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک تکڑیوں کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے. اچھا, دوسری بات کہ میاں نواز شریف صاحب سے ہم تو یار خوش ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے کوئی بھی جیل کے اندر نہ جائے, لیکن میاں صاحب کے ساتھ کبھی نہ انصافی نہیں ہوئی. لیکن بیرسٹر صاحب خورشید شاہ کا تو بیان آ گیا نا کہ کچھ دن اگر آپ جیل کاٹ لیتے تو ایک سیاسی کا جو ہے وہ بڑھ جاتا. نہیں, میرے خیال سے جنہوں نے سیاستدان بننا ہی نہ ہو انہیں سیاسی قد سے کیا لگے. میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی, میاں صاحب کی وجہ سے ناانصافی ہوئی ہے. ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے, ساری زندگی انہوں نے الیکشن چرایا ہے, آئی جے آئی بن کے چرایا ہے, ملک کیوم کے ذریعے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی ہیں, آصف علی زرداری کو انہوں نے جیل کے اندر رکھا ہے. ناانصافی تو انہیں تو ہمیشہ ریلیف ملا ہے عدالتوں سے, آج بھی مل رہا ہے. دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہا اس پروگرام میں, آپ انمول صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میاں صاحب کو دھڑا دھڑ جیسے کلین چٹ مل رہی ہے, تو یہ تو پورے تجزیہ نگاروں کا اور آزادانہ جو انالیسس کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا پاکستان میں کبھی کسی مجرم کو یہ اجازت ملی کہ اس کے لیے جیل کا دروازہ کھلے اور لنڈن میں علاج کی سہولت ملے اور وہ اپنے فلیٹ کے اندر علاج کروائے, اور وہاں پہ پارک کے اندر اور جھیل کے اندر کشتی کے اندر لیٹ کے پتہ نہیں کہ تھارسس کے ذریعے علاج ہوتا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں, ہوتا رہے, امین سے کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اور دنیاوی سرمایہ بھی دے اور صحت بھی دے, ہمیں تو اس سے کچھ نہیں. لیکن کیا پاکستان کے اندر آپ نے اس لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا کہ آپ آئین کو سیبوٹاج کر کے دوبارہ گفت و شنید کر کے پھر آئیں گے. دوسری بات انمول صاحبہ, ہمیں کوئی خوف نہیں, یہ ساری جماعتیں ملیں, ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا, اب بھی کریں گے. پچھلی دفعہ بھی یہ بھی ایم کیو ایم بھی, پی ٹی آئی بھی, مولانا صاحب بھی, جی ڈی اے بھی سندھ میں اکٹھے تھے, جو ان کا حال ہوا وہ دیکھ لیا. اس دفعہ یہ تو سیاسی یتیم ہے ایم کیو ایم والے بیچارے, اب تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ان کا تو جو ان کا بانی تھا اس سے آج یہ نفرت کرتے ہیں. تو یہ دونوں بیچارے وہ ہیں جن کے اپنے بڑوں سے یہ نفرت کرنے والے ہیں. میاں صاحب آج جنرل ضیاء کا نام نہیں لیتے, کبھی کہتے تھے کہ یہ شہید تھی. ایک لقب استعمال کیا سیاسی یتیم. جی آپ کنٹینیو کریے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل ضیاء کے بارے میں کبھی میاں صاحب کہتے تھے میں اس کا مشن ادھورا پورا کروں گا, اور آج کل تو اسلام آباد فیصل مسجد کی طرف جاتی نہیں ہے. تو یہ کوئی بات نہیں, یہ بیچارے سیاسی یتیم ہیں, اکٹھا ہو لینے دیں, ہمیں کوئی اس پہ ڈر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں صرف انمول صاحبہ, میاں صاحب کچھ زیادہ ہی لیوریج لے گئے ہیں, وہ زیادہ ہی کوئی باس بن بیٹھے ہیں کہ جیسے اگلے فیصلے ان کی مرضی سے ہونے ہیں
میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی اس نظام میں مزید ضرورت ہی نہیں. ایک تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, دوسرے کسی رپڑی آدمی کی اب ضرورت نہیں ہے لڑاکو جھگڑالو کی کہ سسٹم کو خراب کرے. بیرسٹر صاحب لیکن یہ بھی تو بات ہے نا, 16 ماہ حکومت پی ڈی ایم کے تحت چلی, اتحاد کر کے چلی, اگر اب باقی جو پارٹیاں وہ اتحاد کر رہی ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, اتحاد کرنے دینا چاہیے. ارے ہم نے کب منع کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ان کے گھر سے ایک وزیر اعظم لا کے بٹھا دیا نا, اب وہی ان کا مقابلہ کرے گا, یہ چیلنج ہوگا. تو بیرسٹر صاحب یہ سندھ کے اندر اسپیسیفکلی کراچی کے اندر جو بنا کے دکھا دیا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں شہباز شریف کو, تو اب تو انہوں نے اپنے گھر میں پہلے الیکشن لڑنا ہے, پھر باہر نکلنا ہے. نواز شریف کا اگلے سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے. نواز شریف نے ہر دفعہ سسٹم کو خراب کیا ہے, ڈیریل کیا ہے, لڑائی کی ہے, تو ایسا اب سسٹم پاکستان کو چاہیے نہیں, نہ چل سکتا ہے. میاں نواز شریف ان کی کیمپین کریں گے, تقریریں کریں گے محمد علی کے لہجے میں تھوڑی سی, وہی چلیں گی. باقی میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہتا ہوں بیرسٹر صاحب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے سسٹم خراب کیا ہے, اگر سسٹم خراب کیا تھا پھر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا سٹانس بنتا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ بنانا. لیکن اب اگر بات کرتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر اسپیسیفکلی کراچی کے اندر اینٹی پیپلز پارٹی ایک کیمپین کہہ لیں کہ وہ بن رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل جل کر بیٹھ رہی ہیں. اب پیپلز پارٹی کے پاس سپیس بچتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک طرف اکٹھی ہو جائیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی اپنے الیکشنز میں کھیلے گی؟ میرے پاس تو سپیس ہے, ہم نے اپنا میئر کراچی بنا کے دکھا دیا ہے, اور آپ دیکھیے گا سپیس ہی ہمارے پاس ہے. پی ایم ایل این تو بیچاری ادھر موجود نہیں ہے, اور ایم کیو ایم ویسی میں نے آپ کو کہا ان کا بیڑا غرق ہو گیا, ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں. اب دیکھیے نا یہ جو باتیں کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال کل تک کہتا تھا کہ بیڑا غرق کرنے میں کراچی کا یہ ایم کیو ایم کا حال ہے, وسیم اختر کا حال ہے, انہوں نے کرپشن کیا, پیسہ کھایا, برباد کیا. پیپلز پارٹی نے نقصان نہیں کیا, نقصان تو کیا ہے وسیم اختر نے. یہ انٹرویو ہے ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے اب ان کے پلے تو کچھ نہیں, ایک سیٹ بھی نہیں اپنی جیت سکتے. اور پی ٹی آئی کے لوگ پہلے کدھر آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا, اب کدھر جائیں گے وہ بھی پتہ چل گیا. کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے, اسی لیے ہم میئر بنے ہیں. اب ہمارا میئر ڈیلیور کرے گا, ہم مزید اس سے انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. کراچی کو جب ترقی ملی ہے, سندھ کو جو ترقی ملی ہے پیپلز پارٹی نے دی ہے, اسے صحت وہ علاج ہو. اگر تھوڑا سا, میں نہیں مانتا کہ آج کراچی کے اندر بہت بہتر حالات ہے, ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ, لیکن لاہور بھی ایسے ہی ہے. میں اگر یہ کراچی کا کچھ شور زیادہ ہے, آئیے ذرا آپ بھی لاہور کے رہنے والی ہیں, ہم دونوں مل کے اپنے بھائی کھیل داس کو کہتے ہیں آئے ذرا لاہور کا انہیں دورہ کروائیں, ذرا انہیں شادرہ دکھائیں, ذرا انہیں گڑی شاو دکھائیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, یہ دورہ تو یقیناً بنتا ہے لاہور کا, علاقوں کا کہ کیا حال ہے لاہور, اور لے کے جائیں, نالیاں دکھائیں, مچھر دکھائیں, ہیپاٹائٹس دکھائیں, بغیر سیوریج کے دکھائیں. پانی یہاں بھی بکتا ہے, ہم بھی خرید کے پیتے ہیں, 5 دریاؤں کی دھرتی میں بھی آج پانی خرید کے پیا جا رہا ہے. تو کھیل داس صاحب آپ ادھر بیٹھ کے یہ کیا باتیں سناتے ہیں, آئیں ذرا لاہور ماڈل ٹاؤن نہ آئیں اس دفعہ, آئیے ذرا آپ کو. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, میں نے آپ سے کہا کہ یہ دورہ جو ہے یہ یقیناً بنتا ہے, اور اس پر بات کریں گے کہ الیکشنز کے ریزلٹس کا ایکسیپٹنس جو ہے وہ کون کون سی پارٹی لے گی, اس پر مزید اور بھی بات. جی ضرور کھیل داس کوہستانی صاحب, آپ کو بھی موقع دیا جائے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک کے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ سامنے آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور کس طرح سے نون لیگ اسے ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, اور کیا یہ جو گٹھ جوڑ ہے سیاسی گٹھ جوڑ, اس کے کیا فیوچر ہوگا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. اب سوال کرتے ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب سے کہ بتائیے گا کوہستانی صاحب کہ بتایا یہ جا رہا ہے, ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آنے والے دنوں میں بلوچستان جا رہے ہیں, اور وہاں کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ مل بیٹھ کر الیکشنز لڑنے کا ان کا ارادہ ہے, تو کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں, پہلی بات جو میرے بھائی اور دوست بیرسٹر عامر صاحب نے جس انداز سے گفتگو کی, جو میرے قائدین کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی, دیکھو ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے. ہم نے 90 کی سیاست دفن کر دیے. ان کی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب سے چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف صاحب نے سائن کی, اور ہم وہ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی حق ہے سندھ میں الیکشن لڑنے کا, ان کو بھی حق ہے پنجاب اور پورے پاکستان میں الیکشن لڑنے کا. تو اگر ان کو نواز شریف صاحب سے اتنی پریشانی نہیں ہے تو یہ خوف کا عالم جو ہے, یہ رونا دھونا کیوں ہے, یہ چیخ و پکار کیوں ہے,
اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اسی لیے ان کو پتہ ہے نواز شریف صاحب ایک ویژنری لیڈر ہے، اس خطے کا سینئر لیڈر ہے، ان کو پھر کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اور اب شہر نے سندھ کا رخ کیا ہے، اگر 15 سال سے ان کی حاکمیت ہے سندھ میں، اگر پی ایم ایل این کی قیادت سندھ کا رخ کرتی ہے تو یہ سندھ میں بھی کہیں نظر نہیں آئے گی، حکومت سے یہ بنا لیں گے ایم کیو ایم اور فنکشن لیگ سے مل کے، تو ان کو جو ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا سندھ کا مینڈیٹ ہے، جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ اس کو حکومت نہیں بنے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیخ و پکار صرف ارسی کی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے بنیادی کہ ہم پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی الیکشن لڑے جس طرح یہ پنجاب میں لڑتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ یہ جو کراچی کا میئر ہے یہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے بنا ہے، اگر ہمارے 11 ووٹ نہ پڑتے تو یہ میئر الیکشن نہیں جماعت اسلامی جیت جاتی۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی غیر مشروط حمایت کی اور ان کو ووٹ دیے۔ تو بلاول بھٹو صاحب خود کہتے ہیں کراچی میں کہ ہمیں شہباز شریف اسپیڈ چاہیے، ہمیں شہباز صاحب جیسی ترقی چاہیے۔ وہ خود بھی بلاول صاحب بھی پانی کلفٹن میں خرید کر پیتے ہیں، میں جو ڈیفینس میں بیٹھا ہوں خرید کر پیتا ہوں، لیاری، ناظم آباد، ابراہیم حیدری، کراچی میں سارے لوگ پانی خرید کر کے پیتے ہیں۔ کراچی کے جو آپ کا جو میئر ہے بڑا اچھا پڑھا لکھا ہے، مگر وہ جلسوں میں ناچنے کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو عامر بھائی آپ آئیں تو دکھا دوں۔ باقی اگر آپ پنجاب میں بیٹھ کر یہ پنجاب کے لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو ایڈریس کریں کہ ہم کراچی جیسا لاہور بنائیں گے، ہم حیدرآباد فیصل آباد جیسا کر دیں گے، تو پنجاب کے لوگ جی بسم اللہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو یہ بڑا مذاق ہوگا کہ آپ سندھ کی ترقی کا ان کو دے کے ووٹ وہاں تو نہیں لے سکتے۔ ہاں ہم سندھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے، سکھر کو سرگودا جیسا بنائیں گے، حیدرآباد کو فیصل آباد جیسا بنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کارکردگی ہے، ہمارے پاس شہباز شریف اسپیڈ کی جو دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے سندھ میں اگر کراچی میں امن ہو نواز شریف نے دیا، گرین بس ہو نواز شریف صاحب نے دیا، میگا نادرا کی دفتر ہو کراچی میں پورے سندھ میں وہ نواز شریف صاحب نے دیا، پاسپورٹ ہر ڈسٹرکٹ سندھ میں نواز شریف صاحب نے دیا، موٹر وے سندھ میں نواز شریف صاحب نے دیے۔ جو سارا کام جو میگا پروجیکٹ آج بھی سندھ میں نواز شریف صاحب نے دیے ہیں، تو آپ لوگوں نے 15 سال میں کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم تو اگر ہمیں سندھ کی عوام ہماری کارکردگی میں ووٹ دیتی ہے تو یہ ہمارا حق ہے۔ نواز شریف نے دیے، پی ایم ایل این کی کوششوں سے یہ ہوئے، اگر اتنا ہی اسٹرانگ مینڈیٹ ہے، اتنی ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے پی ایم ایل این کی سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، تو پھر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت بنتی نہیں۔ جس طرح سے پیپلز پارٹی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ ہم انڈیویجولی الیکشنز لڑیں گے، اس طرح سے آپ بھی تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیویجولی الیکشنز لڑیں گے، تو پھر ان تمام چیزوں کی ضرورت تو نہیں بنتی۔ اس کا بھی سبب ہے۔ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، جو پارٹیاں ہیں وہ صوبوں تک محدود ہو گئی۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، سندھ سے مسلم لیگ نون نہیں رہی۔ 97 میں ہماری سندھ میں حکومت تھی، تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں صوبے پہ یا ایم پی اے کو جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہر آدمی کا جو روزانہ کی بنیاد پہ کام ہے وہ صوبے میں ہے، اختیارات صوبے کے پاس ہے، پولیس صوبے کے پاس ہے، صحت صوبے کے پاس ہے، واٹر اینڈ سیوریج صوبے کے پاس ہے، ایریگیشن صوبے کے پاس ہے۔ تو یہ وجوہات ہے جس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے رخ کیا ہے کہ ہماری اکیلے کی پوزیشن نہیں ہے، ہم ایم کیو ایم کو، فنکشن لیگ کو ملا کے ہم حکومت بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد فیوچر میں جا کے جب ہم کام کریں گے پنجاب جیسا سندھ کو بنائیں گے تو اکیلے ہم پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم اکیلے پوزیشن میں نہیں ہیں، اگر آپ انڈیویجولی الیکشن لڑتے ہیں یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ آپ اکیلے پوزیشن میں ہیں۔ جو حقائق ہے، جی بیرسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات ہو رہی ہے، ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سے 10 میں سے 6 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں، تو اب بھی اس بات کا گلہ کرنا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، ہمیں ملی ہی نہیں، کبھی کہا گیا کہ ہمیں تو کبھی ملی ہی نہیں، تو پھر یہ اتنی میجورٹی سیٹس مل کیسے گئی؟ آج پورے پروگرام میں نے ایک دفعہ بھی نہیں یہ گلہ کیا، آپ بار بار مجھے یہ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ جب انالیسس کرتی ہیں اس میں بتاتی ہیں کہ میاں نواز شریف کو کس طرح سہولتیں دی جا رہی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آپ کا جو تجزیہ ہے بیرسٹر صاحب، ہم نے تو نیوٹرل ہو کے چلنا ہے نا، ہم نے تو ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں انمول صاحبہ، آپ نے میرا مسئلہ حل رکھا ہے، آپ نے
ایک ٹھیک بات کہہ رہی ہیں. نواز شریف کو جو سپورٹ مل رہی ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے بھی وہی سوال کر رہی ہوں نا کہ آپ کے قائدین تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کبھی ملی نہیں, کبھی ملتی نہیں, تو پھر ہم نے سیٹیں کہاں سے ہمیں عادت ہے, ہمیں تندی باد مخالف سے لڑنے کی عادت ہے, یہ ہمارا خمیر ہے, یہ ہماری گٹھی میں. عادت اس چیز کو بار بار کہنے کی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملتی نہیں ہے, یا عادت ہو گئی ہے کہ ملنی نہیں الیکشنز لڑنے ہیں؟ بس یہی ہے, ہمیں عادت ہو گئی ہے نا, ہماری سیاسی تربیت اس میں ہوئی ہے. جتنا دشمن تگڑا ہو کے آتا ہے, مخالف تگڑا ہو کے آتا ہے, ہم اتنی جرت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا تربیت ہے, سیاسی تربیت ہے, اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اپنے اصل کی طرف لوٹنا, جنرل ضیاء کی طرف واپس آنا, جنرل ضیاء والی پالیسیز پہ دوبارہ آنا, جاگ پنجابی جاگ والے نعرے کی طرف واپس آنا, ایم کیو ایم جیسی جماعتوں سے اور علاقائی اتحاد بنانا, تو ہمیں بھی اپنی واپسی کی طرف لا رہے ہیں نا. یہ ہماری بھی وہ مزاحمت کی سیاست اٹھے گی, ہمارا بھی وہ جوش و بلبلہ اٹھے گا, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے ہمیں سے. اور باقی جو کھیلدار صاحب بار بار شہباز شریف سپیڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ بلاول صاحب نے کہا تو یہ بلاول صاحب کی جانب سے گیا تھا نا کہ ہمیں شہباز شریف سپیڈ چاہیے, تو ان کا تو کہنا بنتا ہے. میں میری بات تو سن لوں. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جو شہباز شریف سپیڈ ہے نا, اسی سپیڈ کے ساتھ ذرا کراچی میں بھی کام کریں, کراچی کے لوگوں کے بھی کام کریں. ادھر کے منصوبوں پہ انہوں نے کوئی, چلیں آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ لاہور میں پنجاب میں انہوں نے اس طریقے سے کام کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کھیلداز کو سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو یہاں پر اختتام پذیر کیا جائے. کھیلداز کو ثانی صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے, بیرسٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے. الیکشنز کے قریب آتے ہی تمام سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ اقتدار میں آنے والی سیاسی پارٹی انہی کی ہو. دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد کیا نتائج آتے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ الیکشنز کے نتائج کو ایکسیپٹ کون سی سیاسی پارٹی کرتی ہے. پروگرام ریاست اور عوام سے آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.